हालेलुया, हालेलुया। आइए अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम में से देखें दानियल नबी का सहीफा, उसका पहला बाब। हम इन दिनों में जो खुदा के नामों पर गौर कर रहे हैं, एल एलियन के ताल्लुक से मैं उस नाम के ताल्लुक से दो मैसेजेस शेयर कर चुका हूँ, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो उम्मीद है कि आज मैं इस नाम के ताल्लुक से कुछ आपके साथ और शेयर करूँगा, क्योंकि अजीज़ों, जब हम अपने खुदा से वाकिफ़ हो जाते हैं कि वो जो यहोवा एल एलियन सबसे ऊंचा, बड़ा, बुलंद व बाला, सबसे ऊपर, सारी कुदरत और इख्तियार का जो मंबा है वो मेरा खुदा है। तो जब हम इसका मुकाशफा हमें मिल जाता है, तो फिर हम उसके हुजूर झुके बगैर रह नहीं सकते। हालेलुया। ऐसा ही है ना कि जब हम जान जाते हैं कि हमारा खुदा, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसका इख्तियार सबसे बड़ा है, और उस इख्तियार के सबब से वो सब कुछ करने की सारी कुदरत रखता है। ना सिर्फ उसके पास इख्तियार है, वो कुदरत भी रखता है, सारी कुदरत का वो मंबा है। हालेलुया। और इस नाम को ना सिर्फ हम इब्राहिम की जिंदगी में देखते हैं, बल्कि ज़बूर नवीस भी लिखते हैं अपने ज़बूरों में, एल एलियन, खुदा के इस नाम और इस मुकाशफे को वो मेंशन करते हैं। और फिर जो तीसरा किताब जिसमें हम देखते हैं वो दानियल नबी का सहीफा है। वहाँ पर भी बार बार एल एलियन, द मोस्ट हाई गॉड, जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा खुदा है, उसका जिक्र हमें मिलता है। और इसी सबब से दानियल नबी, जो एल एलियन का मुकाशफा अपनी ज़िंदगी में रखता था, इसी सबब से वो एक दुआ करने वाला शख्स था। लिखा है कि वो 3 मरतबा, सुबह को, दोपहर को और शाम के वक्त, वो जो अपनी खिड़की थी जो मशरक की तरफ थी, उसको खोल कर वो खुदा के हुजूर झुकता था। और उसके ताल्लुक से उस पर फतवा भी लगा दिया गया, लेकिन वो दुआ करने से बाज ना आया। हालेलुया। वो दुआ करने वाला शख्स था, और जो दुआ करने वाला शख्स होता है वो हमेशा अपने अंदर ये इरादा रखता है, एक अज़म, पुख्ता अज़म उसकी जिंदगी में होता है। ऐसा अज़म, ऐसी डिटर्मिनेशन जिसके साथ वो अपनी जिंदगी को बसर करता है। और दुआ में जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं और खुदा के साथ, उसके पाकरू के साथ अपना एक रिश्ता इस्तवार करते हैं, और उसकी कुर्बत में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो हमें अपना फहम देता है, हमें ऐसा इदराक देता है, ऐसी समझ देता है, ऐसी परसेप्शन दे देता है, जिसके सबब से हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले लोग बन जाते हैं। हालेलुया। और इसी सबब से हमारी जिंदगियों में कभी हम मायूसियों को, नाकामियों को, और तरह तरह की जो इस दुनिया में रहते हुए हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको अलाउ नहीं करते कि वो किसी तरह से हम पर असरअंदाज हो। हाँ, इन चीज़ों में से हम ज़रूर गुजरेंगे, लेकिन जब हम एल एलियन से वाकिफ़ हैं, जैसे कि दानियल नबी, और वो जब जवान ही था, तो हम सब जानते हैं कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने फतह किया और उसने यरूशलेम को और बनी इस्राएल को और बहुत से लोगों को वो असीर बनाकर जब ले आए बाबुल में, और उनमें दानियल नबी भी था और उसके 3 और दोस्त भी थे। और ये एक ऐसे लोग थे जो कि असीरी की हालत में भी वो खुदा यहोवा एल एलियन की इबादत और प्रस्तुत करते थे।
وہ دعا کرنے والے لوگ تھے. اور اسی سبب سے جب ہم دانیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑے زبردست طریقے سے بڑے زبردست الفاظ کے ساتھ لکھا ہے. پاسٹر ساجد کھڑے ہو کر دانیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب ہم پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. وہ آئیں جن کے پاس بائبلز ہیں وہ جلدی سے نکالیں. دانیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب. جی پہلی آیت سے پڑھیں. خدا کے کلام مقدس میں دانیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے: شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 30 سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلیم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانے میں لے گیا. چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانے میں داخل کیا. اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنز کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو قسطیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے. اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں. اور ان میں بنی یہودا میں سے دانییل اور حننیہ اور مسائل اور عزریہ تھے. اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے، اور اس نے دانییل کو بیلتشزر اور حننیہ کو صدرک اور مسائل کو مسک اور عزریہ کو نبوکت نظر کہا. لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے غور سے سنیں. دانیل نے کیا کیا؟ 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دوبارہ سے پڑھیں. لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. کیا نہ کرے؟ دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا. کیا کیا؟ ایک عزم کیا، ایک ڈٹرمنیشن اس کی زندگی میں تھی. ہاللیلویا. اور اس کی وجہ اس کا خدا ایل ایلیون ہے. آمین. عزیزو، آج ہمیں اپنے خدا سے واقف ہونے کی ضرورت. ہم عبادات بہت کرتے ہیں، بہت سے کروسیڈز میں بھی جاتے ہیں، بہت سی بیداری کی عبادات کا بھی حصہ بنتے ہیں، جیسے ہم بھی بہت سی ریوائول میٹنگز کرتے ہیں، ڈیلی پریئر میٹنگز میں بھی آتے ہیں. بڑے جوش سے گیت بھی گاتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. خدا کا کلام یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے خدا سے واقف نہیں ہیں تو یہ صرف ایک مذہبی پن ہے، یہ صرف رسمیں ہیں، رسمی مذہبی زندگی ہے. اور یہ خطہ ایسی مذہبی اسپرٹ سے بھرا ہوا ہے. لیکن دانیل نے کیا کیا؟ اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے گا. یعنی کہ جس طور طریقے سے یہ کسدیوں کی جو بادشاہت تھی، یا جس طور سے یہ اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کرتے تھے بادشاہت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے یا مختلف امور کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ نوجوانوں کو ریز اپ کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. تو اس میں جو خوراک تھی، وہ خوراک میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو شریعت کے مطابق ان کے لیے ناپاک تھی. اور اسی سبب سے دانیل اب اس وقت جوان ہے. اپنی جوانی کی حالت میں وہ اپنے خدا سے واقف
کہ اس کا خدا پاک خدا ہے. ہاللیلویا. اور اسے اپنی زندگی, اب وہ اسیری کی حالت میں ہے, غور سے سنیں, اسیری کی حالت میں بھی اس کو اس گورنمنٹ کا یا اس وہ جو شاہی ایک فرمان جاری تھا یا ایک جو طور طریقہ بتایا گیا تھا جس طور سے انہوں نے 3 سال تک وہاں اپنی ٹریننگ کو حاصل کرنا تھا اور جن چیزوں میں انہوں نے انوالو ہونا تھا, اس نے خدا کے کلام اور وہ جو طور طریقے تھے ان کو خدا کے کلام کی روشنی میں ان پر نگاہ کی. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے ارادہ کیا. ارادہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی سوچ اپنے اندر رکھتے ہیں, کوئی سمجھ رکھتے ہوئے ہم کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں کہ اب میں اس دور سے زندگی بسر نہیں کروں گا, یا میں صرف اور صرف یہ کام کروں گا. اور یہی کچھ دانیل نے کیا, کیونکہ دانیل اپنے خدا سے واقف تھا. ہیلیلویا. وہ اپنے خدا کو جانتا تھا. غور سے سنیں, یسوع صرف اس لیے نہیں ہوا صلیب پر اس نے جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا, صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں آسمان پر لے کر جائے. ہاں, ایونچولی آخرکار ہم ساری ابدیت اپنے خدا کے ساتھ آسمان پر زندگی بسر کریں گے, یہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا یہ چاہتا ہے, خدا کے بیٹے یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے وہ کیسی زندگی ہو. اب ذرا جلدی سے نکالے پاسٹر ساجد یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 3 آیت کو بھی سب دھیان سے سنیں. جی پاسٹر ساجد. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہاں جی, ہمیشہ کی زندگی کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں جی ہم نے بس آرام سے ساری زندگی آسمان پر بسر کر دی ہے ہمیشہ کے لیے. تو ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جاننے. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ مسیحی زندگی ہے, یہ کثرت کی زندگی ہے کہ ہم اپنے خدا سے واقف ہوں. اگر ہم اس کو جانیں گے نہیں جو وہ ہے تو پھر ہم دانیل کی طرح اپنی زندگی میں ارادہ بھی نہیں کر پائیں گے, اپنی ڈٹرمنیشن کو, اپنے عزم کو ہم پختہ کبھی نہیں کر پائیں گے. مذہبی طور سے ہم اپنی زندگی میں ہم نے ایک مذہبی زندگی بسر کرنے کا ایک پلان بنا رکھا ہے کہ میں صبح کے وقت اٹھوں گا, دعا کروں گا, بائبل پڑھوں گا, یا برکت ٹی وی کو لگا کر خدا کا کلام سن کر ورشپ سن کر کام پہ چلا جاؤں گا, اور کام پر بھی میں خدا ان کی شکر گزاری تعریف کرتا رہوں گا. پھر اس کے بعد گھر آؤں گا اور اپنی جو باقی زندگی ہے اس کو بسر کروں گا, اور پھر سونے سے پہلے پھر دعا کر کے میں سو جاؤں گا. اور کئی شاید لوگ اس طرح سے زندگی بسر کرتے بھی نہیں, اور وہ سمجھتے ہیں میں بس اتوار والے دن یا جمعرات کو عبادت میں چلا جاؤں گا یا ڈیلی پریئر میٹنگ ایک آدھی اٹینڈ کر لوں گا تو میں نے اپنا مذہبی فریضہ پورا کر دیا ہے, میں نے خدا کو خوش کر دیا. اور ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو کر کے شاید خدا کے حضور اسی اپنے نمبر ٹنگن لی آ جانے, عبادت سے چلے جائیں گے, پادری صاحب نو ہدیہ دے دیں گے, دعا بھی اچھی اچھی کر دیں گے, تے خدا دے حضور ساڑھے نمبر ٹنگے جان گے, خدا ہم سے خوش ہو جائے گا.
اچھی بات ہے, ضرور یہ کریں, لیکن نمبر ساڑھے پہلے ہی ٹنگ کتے گئے ہیں. یسو نے ہمیں پہلے ہی باپ کے حضور مقبول ٹھہرا دیا ہے. ہماری مقبولیت اب ہمارے ان نیک کاموں کی وجہ سے خدا کے حضور ہم مقبول نہیں ٹھہرائے جاتے. یسوع نے ہمیں باپ کے حضور پہلے ہی کامل اور راست باز بنا کے پیش کر دیا. ہیلیلویا. آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ میری زندگی جیتے حالی بھی جھوٹ کڑا لیتے, سارا کچھ غلط باتیں میری زندگی میں پائی جاتی ہیں, کیسے میں پاک ہو گیا ہوں؟ عزیزو, جب آپ دل سے یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ اس کے حضور راست باز ٹھہرا دیے جاتے ہیں, جیسے پادری صاحب دعا بھی کر رہے تھے. ہیلیلویا. اور پھر جب اب راست باز ٹھہرا دیے جاتے ہیں تو پھر ہم ایک تقدیس کیے جانے کے عمل میں سے گزرتے ہیں, جیسے میں پچھلے سال آپ کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ میسج شیئر کر رہا تھا کہ ہم کیسے پاک کیے جاتے ہیں. ڈیلی بیسس پر کلام کے ذریعہ سے پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھ کے ہماری تقدیس ہوتی ہے, اور بیسیکلی یہ وہ پروسیس ہے جس میں ہم اپنے خدا سے واقف ہوتے ہیں, خدا کو جانتے ہیں. اگر آپ یہاں آ کر کلام کی روشنی, کلام کے علم سے اپنے ذہنوں کو اور اپنے دلوں کو نہیں بھرتے اور خدا کی روشنی میں خدا کے ساتھ وہ واقفیت اور قربت آپ کی نہیں بڑھتی, تو پھر عزیزو آپ کو ایک ایسی سوچ لے کر یہاں آنا ہے کہ میں نے اب اگر خدا کے گھر میں جانا ہے تو میں نے خدا کو جاننا ہے. ہم اکثر کئی دفعہ دعا کرتے ہیں کہ یسوع تو اپنا مجھ پر ظاہر کر, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کئی جو بہت ہی روحانی طور سے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی میں یسوع تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, جیسے تجھے رسولوں نے دیکھا, پہلی صدی کی کلیسیا نے دیکھا, میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن یسوع نے توما کو کیا کہا تھا؟ ہاں جی, توما کو کیا کہا تھا جب توما نے کہا کہ میں جب تک اپنا ہاتھ, اپنی انگلیاں تیرے ہاتھ کے سوراخ میں نہ ڈالوں تب تک میں ایمان نہ لاؤں گا. ہاں جی, تو یسوع کا کیا جواب تھا؟ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. ہیلیلویا. ہاں اچھی بات ہے, یہ اچھی درخواست, اچھی ڈیزائر ہے, اچھی خواہش ہے کہ میں یسوع کو دیکھوں اپنی ان آنکھوں سے, اچھی. لیکن یسوع ان کو مبارک ٹھہرا رہا ہے جو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں. ہیلیلویا. یسوع انہیں توما سے بھی زیادہ مبارک ٹھہرا رہا ہے. توما جو ایک خدا کا بڑا رسول, اور توما وہ رسول ہے جس نے اس خطے میں آ کر سب سے پہلے مسیحیت کو پھیلایا. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. تو غور سے سنیں, جتنے یہاں موجود اور جتنے ہم آن لائن جوائن کیا اور اس طرح سے جتنے ٹی وی واچ کر رہے ہیں, مسیحیت اس خطے میں پچھلے 2000 سالوں سے موجود ہے. ہیلیلویا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جب گریٹ برٹن یہاں آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور جب انہوں نے اس خطے پر ٹیک اوور کیا تو اس وقت مسیحیت یہاں آئی. عزیزو, مسیحیت کئی ہزار سال پہلے, 2000 سال پہلے, کئی سینچریز پہلے اس خطے میں آ پہنچی تھی. ہیلیلویا. بلکہ ٹیکسلا میں اس کے آثار بھی ہمیں ملتے ہیں. ہیلیلویا. اس کا ثبوت وہاں پایا جاتا, اور ہم نے اس پر ایک پروگرام بھی کیا تھا. ہیلیلویا. تو یسوع نے کیا کہا توما کو؟ وہ بڑا رسول. ہیلیلویا. مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاتا ہے. تو آپ مبارک ہیں. ہیلیلویا. اپنے دل پر ہاتھ رکھے, دانا ہاتھ, بایاں ہاتھ نہیں, دانا ہاتھ. ہاں جی, دانا ہاتھ. آپ کہیں انہوں نے الٹا ہاتھ رکھا ہوا. دانا ہاتھ سیدھا ہاتھ ہوتا ہے. سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھیں.
اور میرے پیچھے بولیں میں مبارک ہوں کیونکہ میں یسوع مسیح پر بغیر دیکھے ان آنکھوں سے بغیر دیکھے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو عزیزو جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم اس کے حضور راست باز ٹھہرا دیے جاتے ہیں. پھر ہم نے اور اس کو جاننا ہے. جیسے ان دنوں میں ہم خدا کے ناموں پر غور کر رہے ہیں, آپ کو بڑے دھیان کے ساتھ ان تمام میسیجز کو بار بار سننا چاہیے, بار بار سننا چاہیے, کیونکہ فیس بک پر, یوٹیوب پر, برکت ٹی وی جو آفیشل ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ بار بار جا کر ان میسیجز کو سن سکتے ہیں. کیونکہ جتنا زیادہ آپ سنیں گے, جتنا زیادہ آپ کلام کی ان سچائیوں کو پڑھیں گے, سنیں گے, غور کریں گے, دھیان دیں گے, یہ آپ کی وہ میڈیٹیشن ہے, وہ دھیان دینا ہے جس کے تعلق سے خدا نے یشوع کو بھی کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تیرا اس پر دھیان ہو. جب ہم دھیان دیتے ہیں, سنتے ہیں, تو پھر ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں قائم رکھتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا اگر جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میری باتیں اس میں قائم رہتی ہیں, اس کی باتیں کیسے ہم میں قائم رہتی ہیں؟ جب ہم مسلسل کلام کی طرف اپنا دھیان لگائے رکھتے ہیں. جب دھیان نہیں ہوتا تو جسم حاوی ہو جاتا ہے, جسمانی خواہشات, سوچیں, دنیا کے طور طریقے ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں. لیکن دانیل جو اپنے خدا سے واقف تھا, ہاللیلویا, لکھا ہے کہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے گا. آج جیسے ہی ہمارا دھیان اپنے خدا سے اور اس کے کلام سے ہٹ جاتا ہے, دنیاوی سوچ, دنیاوی سوچ, جسمانی سوچ اور طرح طرح کی نفرتی اور حسد والی باتیں اور طرح طرح کی دنیا کی باتیں جو گناہ کی طرف ہمیں لیڈ کرتی ہیں, جیسے ہی وہ سوچیں ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ہمیں ناپاک کرتی ہیں. وہ باتیں, وہ چیزیں جو ہم اپنے ذہنوں میں, اپنے دل میں ان پر غور کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پائی جاتی, ہم دوسروں کی غلطیاں اور خامیاں نکالنے میں لگے رہتے ہیں, جی میری زندگی سے نہیں پائیاں جانگی. اگر خدا کا کلام آپ کے دل اور ذہن میں نہیں ہے تو پھر دنیا کی سوچ ہے, جسمانی سوچ ہے, اور اس سے آپ اپنی زندگی کو آپ نے ناپاکی کی حالت میں رکھا ہوا ہے. لیکن دانیل نے کیا کیا؟ دانیل نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک. آج آپ کون سا روحانی کھانا کھا رہے ہیں؟ کس روح کی غذا سے اپنے ذہن اور دل کو بھر رہے ہیں؟ اگر خدا کا کلام جو حقیقی روح کی غذا ہے, یسوع مسیح جو زندگی کی روٹی ہے, اگر آپ اس کو نوش فرما رہے ہیں, اگر آپ اس کی محبت سے سرشار ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, اور جیسے یسوع نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے. اب اس خودی میں ہمارا جسم, جسمانی باتیں, جسمانی سوچ, دنیوی سوچ, وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو خدا کے کلام سے ہٹ کر ہیں. اس لیے ہم نے اس خودی کو, اس میں نہ صرف ہماری مغروری ہے, ہماری انا ہے, وہ سب چیزیں ہیں جو جسم کے مطابق ہے اور خدا کی مرضی سے ہٹ کے. تو یسوع کہتا ہے کہ جو کوئی اپنی خودی کا انکار کرتا ہے, میری صلیب اٹھاتا ہے, میرے پیچھے ہو لیتا ہے, وہی میرا شاگرد ہے. ہاللیلویا. ایسے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے خدا کے حضور پاک رکھنے کا ارادہ کرنا ہے. لیکن اس وقت تک ہم پاک ہونے کا ارادہ رکھیں گے ہی نہیں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا خدا ہے کیسا, اس کی پاکیزگی کیا ہے.
اس لیے اپنے خدا سے دل لگا لیں. اس نے کہا جو مجھے ڈھونڈے گا وہ ضرور مجھے پائے گا. ہاللیلویا. جب آپ اس کے متلاشی ہوں گے، بھوکے پیاسے ہوں گے، جیسے آپ کو ڈیلی بیسس پر بھوک لگتی ہے اور آپ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ایک بھوک اور پیاس ہے، اور وہ یہ کہ خدا میں تجھ سے واقف ہونا چاہتا ہوں. میں دن بدن ہر روز اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت سے تجھ سے پیار کرنا چاہتا ہوں. اور جب ایسا ارادہ ہم کر لیتے ہیں، اپنے دل کو خدا کے حضور مخصوص کر دیتے ہیں، کمٹ کر دیتے ہیں، تو جیسے دانیال نے ارادہ کیا تھا، اور پھر نہ صرف اس نے ارادہ کیا بلکہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ایک دعا کرنے والا شخص تھا. اور آگے ہم بار بار دیکھتے ہیں جب بادشاہ اسے بلاتے ہیں مختلف طرح کی خوابوں کی تعبیر کے لیے، تو وہ اپنے خدا کے حضور جا کر دعا کرتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے. کیونکہ اگلے ہی باب میں، دوسرے باب میں، اب یہاں پر یہ تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ تو ہمیں کچھ دنوں تک ہم اپنی خوراک کھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اس شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. میں اس لیے اس کو پیرافریز کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو جلد ختم کر سکوں. اس لیے اس نے کہا کہ ہم اپنی خوراک کھائیں گے اور پھر تو ہمارا مقابلہ کروانا. اور اس مقابلے میں کیا ہوا؟ خدا نے دانیل کو اور اس کے ساتھیوں کو زیادہ توانا، زیادہ خوبصورت اور زیادہ زوراور اور زیادہ حکمت والے پایا. ہاللیلویا. کیونکہ اس نے ارادہ کیا تھا خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا. پھر اس کے بعد ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں. دوسرے باب میں بھی وہ جب نبوکدنضر کو خواب آتا ہے، اور وہ خواب آنے کے بعد وہ اپنے فالگیروں کو بلاتا ہے، اپنے حکیموں کو بلاتا ہے، اور اپنے جو اس کے اور جو سارے سمجھدار لوگ تھے ان کو بلاتا ہے. اور کیونکہ وہ بڑا پریشان تھا اس خواب سے جو اس نے دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک خواب خدا کی طرف سے تھا، اور خدا اس کے ذریعہ سے آنے والے زمانوں اور آنے والی بادشاہتوں کے تعلق سے، مملکتوں کے تعلق سے خدا نے اس پر وہ راز کھولا تھا. اور وہ تمام، اور اس نے انہیں کہا، بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ پہلے خواب بتاؤ گے اور پھر اس کی تعبیر کرو گے تو پھر تم ٹھیک ہوگے یا تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر تم خواب بھی نہیں بتاؤ گے، اب یہ کتنی ناانصافی والی بات وہ کر رہا تھا، ناممکن بات کر رہا تھا. اب ان کو کیا پتا کہ اس کو کیا خواب آیا، لیکن وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس خواب کو وہی بیان کر سکتا ہے جس کے اندر الہوں کی سمجھ، خدا کا فہم ہے. اور جس کے اندر خدا کا فہم ہے، خدا ہی اس پر پھر اس خواب کو بھی ظاہر کرے گا. ہاللیلویا. اور دانیل کو جب پتا چلا کہ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس خواب کو نہ بتائے گا، نہ اس کی تعبیر کرے گا، تو اس کو مار دیا جائے گا. تمام جو وہاں کے ان کے حکیم تھے اور فالگیر تھے اور جو ان ساری باتوں کو ڈیل کرنے والے تھے. لیکن جب دانیل کو پتا چلتا ہے تو دانیل بادشاہ سے درخواست کرتا ہے، اور پھر دانیل جو خدا کی حکمت سے بھرا ہوا تھا وہ خدا کے سامنے جاتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا کے سامنے جا کر خدا سے دعا کرتا ہے، اور پھر خدا اس پر جب ظاہر کرتا ہے تو وہاں پر وہ بادشاہ کو نہ صرف وہ خواب اسے بتاتا ہے بلکہ اس کی تعبیر بھی اسے اس پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے تجھ پر کیا ظاہر کیا ہے. کیونکہ دانیل کی زندگی میں یہوہ ایل الیون تھا، وہ قادر مطلق خدا جو سب سے بڑا، سب سے اونچا خدا ہے. اس نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا،
اور جب ظاہر کیا تو پھر ہم پڑھتے ہیں دانیل دوسرے باب کی 46ویں آیت. جی پاسٹر ساجد اس آیت کو بھی پڑھ دے. 46ویں آیت سے لے کر اس 48ویں آیت تک پڑھ دیں. تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا. ہاں جی غور سے سنیں. بادشاہ نے کس کو سجدہ کیا؟ دانیل. کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خدا نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں دم نہیں تمہیں سر ٹھہراؤں. اب اس دور کا جو حاکم بادشاہ تھا جو اس وقت کی دنیا پر حکومت کر رہا تھا نبوکدنضر، وہ دانیل کے سامنے جھک جاتا. بادشاہ، مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ کہ ایک بادشاہ دانیل کے سامنے جھک رہا ہے، اور دانیل وہ شخص لکھا ہے کہ وہ بادشاہ، دوسرے لوگ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ خدا کا روح اس میں ہے، الہوں کی روح. یہ لفظ وہاں لکھے ہوئے ہیں. The Spirit of God dwells in him. Hallelujah. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو جانتا تھا، خدا سے واقف تھا، خدا کے ساتھ اس کا ایک رشتہ تھا، اور اس رشتے میں وہ اپنے خدا کے ساتھ قائم تھا. ڈیلی بیسس پر وہ خدا کے حضور جھکتا تھا، اور جو خدا کے حضور جھکتا ہے پھر یہ دنیا اور دنیا کے بادشاہ ان کے آگے جھکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہوہ ایل ایلیون، اس کا اختیار سب سے بڑا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، واقعات ہیں اسی کتاب میں جس میں خدا یہوہ ایل ایلیون کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. کیا آپ کی زندگیوں میں آپ کو یہوہ ایل ایلیون کا مکاشفہ ہے؟ شاید ہم ذہنی طور سے ضرور خدا سے واقف ہیں اور ذہنی طور سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا دلی طور سے ہم نے اس کو مانا ہے، جانا ہے، اور اپنی زندگی میں کیا اسے ایکسپیرینس کیا ہے؟ جب ہم ایسے ایکسپیرینس کر لیں گے تو بادشاہ ہماری عزت کریں گے. لیکن آج اس ملک میں کلیسیا پاکستان کا کیا حال ہے؟ دکھ ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگ، دوسری قومیں ہمارے بارے میں کیا سوچتی. وجہ یہی ہے کہ ہم اس یہوہ ایل ایلیون سے واقف نہیں ہیں، اور جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی بسر کریں اس طور سے ہم زندگی بسر نہیں کر رہے. دانیل دعا کرنے والا شخص تھا، وہ دعا کرنے والا تھا. پھر اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے خدا کی مرضی اور اس کی سمجھ اور اس کی پاکیزگی اور اس کی حکمت کے مطابق زندگی بسر کرے گا. اور اسی سبب سے اس کی زندگی میں خدا کی قدرت بھی ظاہر ہوتی تھی. انگلش میں 4 P's بنتے ہیں. پہلا پریئر، پھر اس کے بعد پرپس، پھر اس کے بعد پرسپشن، اور پھر چوتھا پاور. یہ سب کچھ دانیل نے ایکسپیرینس کیا، اور اسی سبب سے یہ گواہی ہم دانیل کے بارے میں پڑھتے ہیں. دوبارہ سے انہی آیات کو پڑھیں. تب نبوکدنضر بادشاہ نے دانیل کے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں. بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا
خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبے پر فرما روائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اب جو دانیل اپنے خدا سے واقف تھا، جیسا دانیل خدا کو جانتا تھا، اسی طرح سے خدا نے اپنے آپ کو اس کی زندگی پر ظاہر کیا، اور جب اس کے وسیلہ سے ظاہر کیا تو پھر بادشاہ نے دانیل کے خدا کے تعلق سے جو اقرار کیا۔ آج عزیزو، ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب میں اپنے خدا سے واقف ہو کر اس کی مرضی، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں، تو اس کا رزلٹ جو حکمت اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، وہ پھر دنیا پر ظاہر کرتا ہے کہ میرا خدا کون ہے۔ نبوکد نظر بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بیسیکلی یہوہ ایل ایلیون کا اقرار کر رہا ہے۔ دوبارہ سے پڑھے حسائد۔ تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا بادشاہوں کا خداوند۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اسے سب سے اونچا، سب سے بڑا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ تیرا خدا ہی یہوہ ایل ایلیون ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خدا جو ہے، خدا جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے ہم واقف ہو جاتے ہیں، اس کی قربت میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ خدا پھر اپنا آپ ہماری زندگیوں سے ظاہر کرتا ہے۔